हल्का वाले दो रावलपिंडी का तनकीदी इजलास जिसकी सदारत के लिए अख्तर उस्मान साहब ने हमें कहा था और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन बावजह मजबूरी वो कहीं जाना पड़ गया उन्हें। वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह शिरकत करूंगा, आप स्टार्ट ले लें। तो मैं आप सब की मजलिस आमला के कुछ लोग बैठे हैं, उनकी इजाज़त से अफजल खान साहब आपसे गुजारिश है कि सदारत के लिए हमारे डेरा गाजी खान से आज तशरीफ़ लाए रईस गोरी, बहुत उम्दा शायर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और हल्का रवाब ज़ौक़ के जॉइंट सेक्रेटरी का ऐलान आज आपकी सदारत में सर इनकी हुआ जाता है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं हारिस राजा, आप सब इनसे तारुफ है इनसे आपका। और हमारे राब्ता सेक्रेटरी जो हैं, जो देखेंगे सारे रवाबित को राब्ता करेंगे सबसे, वो हैं मुज़म्मिल हुसैन साकी। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं करम इब्ने शबीर। और मजलिस आमला के हमारे हमने जो ऐलान किया था सर जलील आली साहब की सदारत में, उनमें थोड़ी सी तरमीम हमने करनी है, तो वो इंशाल्लाह अगले इजलास में मुकम्मल होगा कोरम, तो उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तो सर आज का है ये हमारा है मजमून है हल्का रवाब ज़ौक़ की अहमियत और अफादियत। ये आली शवार पंकज साहब हैं, ये पेश करेंगे। सर आप तशरीफ़ लाए। वो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे आज मुंतखब हुए हैं, तो अगले इंशाल्लाह उसमें बाकायदगी से आपको इजलास की कार्रवाई में हाँ इसके अंदर है, उनसे कह दो ना कि तो वो अंदर भेज देंगे और इजलास हो रहा है वो। हाँ बस अगर दिक्कत है बाहर बैठे ठीक, चलो मदद कर। शुरू जी प्लीज़ आपकी इजाज़त। सर हज़रात ये सारे सफ़े नहीं हैं, कुछ मेरे और नोट्स हैं, तो दूसरे वो ना सुना क्योंकि तवालत लिए एक ऐप होता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ मुहर्रिकात ये हैं। अच्छा साहिब सदर, किसी को अगर कोई इतराज़ है तो चूँकि इसके बाद फिर वो ओपन डिस्कशन भी है, तो मैंने अपने मजमून को भी कोशिश की है कि इतराज़ात हों। मुहर्रिकात ये हैं कि बाज़ दूसरे दर्जे के अदब को बैठकों में महदूद कर रहे थे। दूसरी वजह, एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से मैंने पूछा कि आप सदर गुलाम इसहाक़ खान को जानते हैं? कहने लगा नहीं, वो कब सदर थे? मैंने कहा 90s की बात है। कहने लगा वो फिर मेरी पैदाइश से पहले की बात है, क्योंकि मैं तो सन 2000 में पैदा हुआ। तीसरी वजह, गुज़श्ता 3 साल के दौरान हल्का अपने अहदाफ से इन्हिराफ कर रहा था। चौथी वजह, सहल पसंदी। कभी कार्रवाई का रजिस्टर नहीं, जो आज भी नहीं है। कभी कार्रवाई लिखी नहीं गई, कभी फलां नहीं आया, कभी फलां तो इजलास नहीं होगा। मैंने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी जानते हुए हल्के की सैंक्टिटी के लिए कुछ ख्यालात को यकजा किया है, जो पेश खिदमत हैं। 29 अप्रैल 1939 पहला इजलास मुनक्किद हो रहा है। हफीज़ होशियारपुरी सदारत फरमा रहे हैं। पहले सेक्रेटरी जनरल नसीर अहमद जामई हैं।
صرف بعض ادیبوں اور دوستوں نے آپس میں مل بیٹھنے اور اپنے اپنے ادب پارے ایک دوسرے کو سنانے کی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی انجمن کے وجود میں لانے کی تجویز پیش کی تھی، جس میں بقول شیر محمد اختر نصیر احمد جامعی پیش تھے۔ پہلا جلسہ نصیر احمد جامعی کے مکان واقع لکشمی مینشن میکلوڈ روڈ کے عقب میں، پھر اختر صاحب کے بھائی بدر الزمان کے دفتر میں اجلاس ہوتے رہے، تابش صدیقی کے مکان پر اجلاس ہوتے رہے، پھر قیوم نظر شیر محمد اختر، پھر قیوم نظر امجد حسین، محمد فاضل، اقبال احمد اور حفیظ ہوشیار پوری ممبر بن گئے۔ 29 اپریل پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنا افسانہ تلافی پیش کیا جو 35 صفحات پر مشتمل تھا۔ 1940-41 کے اجلاسوں میں بیدی، راج ہنس راہبر، کنیا لال کپور، پرکاش پنڈت اور بیگم سکینہ محمود شامل رہیں۔ 1944 حلقہ YMCA منتقل ہو گیا۔ 1945 دلی شاخ قائم ہوئی، سیکٹری عبادت بریلوی۔ انتظار حسین نے بجا فرمایا کہ حلقے کو تاریخ کا حصہ بننے سے پہلے ہی ایک اچھا محقق مل گیا، جو ان لوگوں سے بھی ملا جنہوں نے حلقے کی بنیاد ڈالی۔ محقق سے ان کی مراد ڈاکٹر یونس جاوید ہیں، جن کی تخلیق کے مطابق 1939 میں یہ حلقہ بزم داستان گویاں تھا، جو جلد ہی حلقہ ارباب ذوق بن گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق سے ایک اقتباس سماعت فرمائیے، کوٹ: حلقہ ارباب ذوق میرا پہلا عشق تھا۔ پروان یوں چڑھا کہ میں کتاب سے، ادب سے، ادیبوں سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ پہلی بار میں ہی دل میں لہریں سی اٹھنے لگیں، کچھ فضا سحر زدہ تھی، کچھ بولنے والوں کا تنتنا تھا، کیا لہجہ تھا، کیسے کیسے دلائل تھے، کیا اتار چڑھاؤ تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر لڑکپن تھا۔ اصل عاشقی کا زمانہ بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ایک سے ایک اچھی تحریر سننے کو ملی اور پھر اس تغیر کی فضا سے نکلنے کو جی نہیں چاہا۔ انکوٹ۔ ہم نے اشفاق احمد سے سنا کہ لاہور کو لاہور بنانے میں جتنا کردار پنجاب یونیورسٹی نے ادا کیا، اتنا ہی ریڈیو پاکستان لاہور کے لان نے ادا کیا، شاید کچھ کم، مگر ایسا ہی کردار حلقہ ارباب ذوق کا رہا۔ بظاہر لگتا ہے جیسے حلقہ ارباب ذوق ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں بنایا گیا، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ حلقے کا آغاز انتہائی چھوٹے پیمانے پر ہوا۔ شیر محمد اختر نے بتایا کہ سید نصیر احمد جامعی ایک روز میوہ منڈی کے قریب سر راہ ملے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مل بیٹھنے کے لیے کسی انجمن کو تشکیل دیا جائے۔ اختر صاحب نے تائید کی اور میوہ منڈی کی یہ ملاقات گویا حلقہ ارباب ذوق کی صورت ثمر آور ہوئی۔ 29 اپریل کے اجلاس میں حفیظ جالندھری کی صدارت میں طے پایا کہ آئندہ اجلاس 14 مئی کو ہوگا اور محمد فاضل افسانہ پڑھیں گے۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کا موازنہ مطلوب نہیں کہ یہ الگ بحث ہے۔ بنیادی رکنیت انہی کو حاصل ہوئی جو ان اجلاسوں میں شریک تھے۔ 10واں اجلاس تھا 3 ستمبر 1939 جب نام بدلنے کی تحریک پیش ہوئی، اور 1 اکتوبر 1939 کے اجلاس میں حلقے کا نام پہلی مرتبہ حلقہ ارباب ذوق ریکارڈ پر آیا۔ 1940 قیوم نظر، میرا جی اور یوسف ظفر آ گئے۔ اگرچہ میرا جی کو حلقے میں آنے سے پہلے ہی خاصی شہرت حاصل ہو چکی تھی، لیکن میرا جی کے آنے سے حلقہ خاصا پرکشش بن گیا۔ میرا جی نے پہلی مرتبہ یہ تجویز پیش کی کہ تخلیقات کی محض تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عیوب اور محاسن دونوں پر آزادانہ رائے دی جائے، اور اب یہ سلسلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ افسانہ نگار نے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بحث میں بھی حصہ لیا۔ 21 اپریل 1940 طے پایا کہ انتخاب
ہر سال ہوگا. سیکٹری اور پروپیگنڈا سیکٹری مقرر ہوں گے. سالانہ جلسے کے لیے YMCA کے بورڈ روم کا انتظام کیا جائے. 1941 کی بہترین نظموں کا انتخاب. مرتب میرا جی 24 نظمیں. احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، مختار صدیقی، عظیم قریشی، نون میم راشد، جوش، عدم، قیوم نظر، تخت سنگھ، مقبول حسین احمد پوری، شریف کنجاہی، اختر شیرانی، سلام مچھلی شہری، مطلبی فرید آبادی، مخمور جالندھری، شاد عارفی، میرا جی، اختر علی مان، مہدی علی خان، سید احمد اعجاز، یوسف ظفر اور وشوا متر عادل. یہ آفتاب احمد کی تجویز تھی. 1941 کی بہترین نظمیں. یہ مستقل مزاجی تھی جس نے یہاں بیٹھنے والوں، سوچنے والوں کو نئے تجربات، نئے حالات و واقعات، نئے تقاضوں اور نئے موضوعات سے ہمکنار کیا. انہوں نے خالصتاً ادب کی تخلیق اور ترویج و اشاعت کو اپنی سرگرمیوں کا مقصد بنایا. اختلاف کو روشن لکیر کا درجہ دیا. حلقہ ارباب ذوق کراچی اور راولپنڈی قیام پاکستان کے بعد بنے. مزید آپ ڈاکٹر یونس جاوید کی تحقیق پڑھ سکتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق، تنظیم، تحریک، نظریہ. انتصاب میں لکھا ہے یونیورسٹی اورینٹل کالج اور شہر لاہور کے نام. پھر 23 جنوری 2022 حلقے کا سالانہ انتخاب اور ناصر علی ناصر سیکرٹری جنرل بنے. اگر اختر عثمان آتے تو گزشتہ 20-30 سال کے ویسے جہانگیر صاحب بھی ہیں اور سعید صاحب بھی، تو میری خواہش تھی کہ اگر وہ آتے تو وہ ان لوگوں کا، میں نے جان کے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے ہیں. بہت شکریہ. حاضرین، آپ نے بنگش صاحب کا حلقہ ارباب ذوق پر جو انہوں نے اس کے تاریخی حوالوں سے روشنی ڈالی ہے وہ سماعت فرمایا ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی امتیار درکار. صدر مجلس سے میں تھوڑی سی بات، ایک سوال آپ کے ساتھ سے جنرل سیکرٹری صاحب سے ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا اعلان کرنا چاہیے. جی جی. موضوع یہی تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کی اہمیت اور افادیت پہ مضمون پیش کیا جائے گا اور حلقہ میں موجود جو ارکان ہیں، جو ممبر ہیں، وہ ان پہ گفتگو کریں گے. جیسا کہ انہوں نے تاریخ کے اس میں مضمون کو لکھا، تاریخ بیان کی حلقہ ارباب ذوق کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اس کو جو موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور افادیت ہے اس پہ بھی آپ صدر مجلس مضمون جو ہے وہ اس کی تاریخ ہے اور ذرا مختصر سا ہے، اور جو آج کا موضوع ہے وہ اہمیت ہے. یعنی مضمون اور آج کا موضوع جو ہے آپس میں دونوں مختلف چیزیں ہیں. چلو آپ اپنی بات کریں، باقی بات شروع ہوگی تو کریں گے انشاءاللہ. آپ گفتگو کریں نا صاحب. صدر، ہم جو کچھ مرضی کہیں، لیکن حلقہ جس وقت وجود میں آیا اس وقت فضا ایک 39 ہے اور 1936 ہے جب انجمن ترقی پسند مصنفین بنتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے لاہور شہر میں سارا. تو جب یہ انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی تو اس کا بڑا غلغلہ تھا، بڑا شور تھا، ایک تحریک تھی. مطلب وہ ایک تحریک کا نام تھا، وہ پورے ہندوستان پاکستان میں تھی. تو اس تحریک کا میں یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے رائٹرز کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے. مطلب منٹو جیسا بندہ، وہ کہتے تھے یہ غیر ترقی پسند ہے، یہ نون میم راشد یہ غیر ترقی پسند، سارے آؤٹ ہو گئے. تو حلقہ ارباب ذوق جو ہے وہ اس کا رد عمل ہی تھا کہ جب آپ کو کوئی پلیٹ فارم میں ایک
پاکستان بننے سے پہلے کا سینیریو ہے ایک، کہ وہاں جب آپ کو ایک پلیٹ فارم کو نہیں مل رہا تو آپ نے کسی سب جانا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ آج 30% تحریک کا وہ جواز نہیں جتنا اس وقت تھا، کہ اس وقت پلیٹ فارم ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ اس کا رد عمل تھا، اور حلقہ بنانا پڑا تھا اس وقت لوگوں کو یا رائٹرز کو. تو مطلب اس وقت بڑے 2 سلوگن چلتے تھے ادب میں، کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب. یہ اس وقت کا سلوگن ہے. بہرحال ہم اس بحث سے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں. مجھے وہ بڑا پسند ہے میرا جی کا زمانہ، جو میرا جی کا زمانہ تھا حلقے میں سیکٹری تھے، وہ ان کے جوائنٹ سیکٹری تھے قیوم نظر. تو کہتے ہیں یہ ضیاء جلندری صاحب یہ میرا جی کے ساتھ ہوا کرتے تھے سارے لوگ. تو ایک بار وہ سیکٹری کو میرا جی لیے سارے پھر رہے شہر میں لوگ، جناب باغ میں. تو سیکٹری نے کارروائی نہیں لکھی، میرا جی نے کچھ نہیں کہا اس سے. جب بڑی امپارٹنٹ ہے آج کے حالات میں بھی، اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب حلقے کا اجلاس شروع ہوا تو کہنے لگا کہ سیکٹری کہنے لگا حلقے کا اجلاس شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میرا جی نے اعتراض اٹھایا کہ کارروائی کیوں نہیں لکھی گئی. کہ اللہ سارا دن خود اسے جوائنٹ سیکٹری کو ساتھ گھماتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کارروائی پیش ہونی چاہیے. تو آج بھی یہ کارروائی جو ہے نا، یہ ایک کیا کہتے ہیں دستاویز ہے، تاریخ ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے دوست علی شاہ نے پڑھے ڈاکومنٹ، یہ اصل میں وہ ہسٹری ہے. یہ ہسٹری اس پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، یونس جاوید نے کی ہے. تو وہ ہسٹری کارروائیوں سے حلقے کی رپورٹ سے لی گئی ہے، اسی سے بنائی گئی ہے ساری، وہ پی ایچ ڈی ہوئی تھی. تو جب ہم آج پر آتے ہیں تو آج کا عنوان ہے کہ اہمیت اور افادیت. میں سمجھتا ہوں مجھے کم از کم 35 سال سے زیادہ عرصہ حلقے میں آتے ہوئے گزر گیا ہے. پنڈی میں حلقہ تھا اس وقت، نیشنل سینٹر آدم جی روڈ پر، پھر فیروز پور فیروز سنز کی بک شاپ ہوتی تھی بڑی ادھر صدر میں، وہاں اس کے اوپر ہوتا تھا اجلاس. اس کے بعد آرٹس کونسل ادھر ہوتی تھی صدر میں. یہ میں معذرت کے ساتھ میں پنڈی کی باتیں کر رہا ہوں. تو آرٹس کونسل وہاں ہوتی تھی، وہاں احسان اکبر صاحب اس وقت سیکٹری ہوتے تھے. اس وقت سارے لوگ مطلب رشید امجد، سرور کامران، مظہر الاسلام، احمد جاوید، منشا یاد اسلام آباد ہوتے تھے. تو بڑا ایک مقابلے کا زمانہ. اس سے پہلے کی تاریخ جو ہے، یہ تو میں 80s کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے 70s میں حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ لائبریری میں ہوتا تھا. یہ جہاں آج کل وہ اوڈین پلازا سین میں اس کے ساتھ لائبریری تھی، کنٹونمنٹ بورڈ لائبریری. تو وہاں اجلاس ہوا کرتے تھے. تو وہاں بہت بڑے نگار تھے آغا بابر، وہ اس کے سیکٹری ہوا کرتے تھے، اور جو ربیہ فخری ہے وہ ان کی جوائنٹ سیکٹری ہوا کرتی تھی. تو رشید امجد جیسے لوگ اور منشا یاد، مظہر اسلام، احمد جاوید، یہ سرور کامران، یہ کہا کرتے تھے کہ حلقے کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں جونیئرز کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، پڑھواتے نہیں تھے. رشید امجد کہتے کہ ہم لے کر جاتے تھے اپنا افسانہ اور ایسے مڑا ہی رہ جاتا تو پڑھاتے نہیں تھے. میں اس طرح کا ماحول تھا اس وقت. یہ بھی ہم پنڈی کی ہسٹری میں چلے گئے. بہرحال کہ اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے، تنظیمیں بنتی رہتی ہیں اور بھی بنی ہیں. یہاں پر ہم دیکھ وہ جو میں بات شروع کی تھی، میں کہیں اور نکل گیا ہوں، کہ تنظیمیں یہاں بنتی رہتی ہیں. اکثر ہم نے بنائی، کئی تنظیمیں بنائی، لیکن ختم اپنے وقت کے ساتھ اپنا وہ دائرہ سرکل پورا کر کے ختم ہو جاتی. لیکن حلقہ ارباب ذوق ایسی تنظیم نہیں ہے
جو کہ اپنا دائرہ مکمل کر کے ختم ہو جائے، کیونکہ اس کا آئین ایسا بنایا گیا ان لوگوں نے، وہ جو ہمارے سینئر رائٹر تھے، جو ایک تو اس کا آئین ایسا بنایا گیا، اس کی روایات ایسی بنائی گئی ہیں کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا حلقہ، اور اس کی افادیت میرا خیال ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن اکیڈمی ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا حلقے سے سیکھا، یہاں سینئر سے سیکھا کہ کس طرح ایک افسانے پر گفتگو ہوتی ہے اور کس طرح غزل پر نظم پر گفتگو ہوتی ہے، اور کیا اس کے عیوب و محاسن ہوتے ہیں، کیا اس میں خوبیاں ہوتی ہیں غزل کی، کیا خامیاں ہوتی ہیں، افسانہ کس طرح، کیا اس میں خوبی ہوتی ہے، کیا خامی ہوتی ہے۔ اور آج بھی یہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک ادارہ ہے، ایسا ادارہ جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ایک جس طرح وہ برطانیہ کا آئین ہے اس طرح کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ سینئرز کا ایک احترام ہوتا ہے، وہ آتے ہیں حلقے میں، اگر سینئر نہ آئے تو پھر بھی اس کو ڈیمیج ہونے کا احتمال ہے، تو وہ سیکھنے کا عمل ہے ایک کہ یہاں جونیئرز کے لیے، اور یہی اس کی اہمیت ہے۔ صدر، سب سے پہلے تو سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کو منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہماری جو آج کا جو دستاویز پیش ہوئی، تو اس وقت یہ جب پیش کر رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک چوہا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے حسین دور کو یاد کر رہا ہے کہ یہاں اس دنیا میں جب ڈائناسورس ہوتے تھے تو ہماری حکومت ہوتی تھی، یہ ہوتا تو بہت اچھا کہانی ایک بیان کی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو دور ہم نے حسین دور گزارا وہ تو واقعی حسین تھا اور اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن آج کے دور کے چیلنجز مختلف ہیں۔ آج ہمارے مقابلے میں سوشل میڈیا کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، بہت ساری چیزیں اپنے مقام سے ہٹ گئی ہیں، اپنے مقام سے کو چینج کر دی گئے، اور جیسا کہ جہانگیر عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی افادیت کم نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ جس طریقے سے جو مسائل کا انبار آیا ہے یہ آپ کو لے کے چلا جائے۔ ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حلقے کی جو تربیت ہے اس کا جاری رہنا، اور نوجوانوں کا آنا، اور نوجوانوں کا یہاں پہ اپنی غزلیں نظمیں پیش کرنا اور اس چیز کو آگے بڑھانا، اور یہاں پہ گنتی پوری نہیں کرنی۔ ہم نے اپنے سینئرز کو، جو سینئرز روٹے ہوئے ہیں، ان کو منانا ہے، ان کو یہاں لانا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ تیار ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بھی سوشل میڈیا نے ہی تیار کی ہے، کہ ہم اکثر بہت سارے ایسے ہمارے شاعر ہیں جن کو سوشل میڈیا کی پیداوار کہا جاتا ہے، تہذیب حافی ہے، علی زریون، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مہربانی ہے اور ان کے دیکھا دیکھی ایک جو شاعری کا، میں کیونکہ کتابوں کے کاروبار سے وابستہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ادبی کتابیں ہم بک سٹال والوں نے کہ ہم نہیں رکھتے، لیکن آج بہت ساری چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو کے آ گئی اور بہتر طریقے سے آ گئی۔ سوشل میڈیا نے یہ بھی بہتری کی کہ اب جینون اور اچھا شاعر ہی لوگ جس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا افسانہ نگار اچھی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا۔ لیکن سوشل میڈیا نے یہاں پہ یہ کیا کہ جو ہم پرانی روٹین اور پرانی ڈگر کے ساتھ جو چل رہے ہیں، ہمیں جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے، ایک ہی روٹین سے ایک ہی معاملات کو لے کے چلیں گے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو چلیں گے، پھر یہی مسائل رہیں گے۔ اس کو ایک نئے ڈگر سے، نئے انداز سے، نئی طریقہ کار سے آنا پڑے گا۔ جب ہم نئے طریقے سے، نئے انداز سے آئیں گے تو یہ جو تنظیموں کی بات کی انہوں نے، تو یہ تنظیمیں اپنی موت خود مار جائیں گی، کیونکہ جو ہمیں تو اپنے جو ادب کی جو تشنگی ہے وہ پوری کرنی ہے، تو اگر یہاں پہ حلقہ ارباب ذوق میں وہ تشنگی پوری ہوتی ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت تو پیش ہی نہیں آتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو نیا دور ہے، نئے دور کے جو ہمارے چیلنجز آئے ہیں،
ان کے اگینسٹ ہم نے کیا کام کیا اور کیا نیا کام کیا کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں. اچھا بنگل صاحب نے تو واقعی تاریخ تھوڑی سی پی اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ تانا ڈال دیا اور خود پہ چلے گئے. ڈاکٹر عبدالروف. اچھا اس میں سب سے پہلے یہ کہ چونکہ ٹاپک یہی تھا البم کی افادیت اور اس حوالے سے کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا. اچھا میں کمپیئر کر رہا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اور قائد اعظم یونیورسٹی کو. دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچر ڈیمو دیتا ہے, باقاعدہ ایکسپریس کرتا ہے, باقاعدہ ڈسکس کرتا ہے. اب اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم اسائنمنٹ دے کے آپ نے پڑھ لیا, وہی ماسٹر وہاں بھی ہوتا ہے. کوالٹی میں اسٹینڈرڈ پہ زمین آسمان کا فرق ہے. حلقے کا سب سے بڑی اچھی بات اور جہاں پہ اس میں ایشوز الگ بات ہے جو انہوں نے بھی بتائی ہے کہ اب کیا ایشوز ہیں, لیکن یہاں پہ جتنی ڈسکشن ہوتی تھی, تنقید ہوتی, توصیف ہوتی تھی, افسانہ ہے یا نظم ہے یا غزل ہے, اس پہ جتنی بات, اب وہ ڈیمو کے ساتھ سامنے چیز پڑھی اور اس پہ فوکس رکھنا. ایک ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تو آپ کی ڈائیورس ہوتی ہیں, اس کو فوکس رکھنا پڑتا. تو یہاں پہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ یہاں پہ آپ چھوٹے لفظ پہ بیٹھ کے, ایک لفظ پہ بیٹھ کے پوری کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں, رادر دین کہ آپ پوری کائنات کی کتابیں اٹھا کے آپ ایک جگہ. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کو ظاہر ایکسپرٹ بھی آتے ہیں, غزل کے ہیں, تنقید کے ہیں اور نظم کے ہیں اور افسانے کے بھی ہیں اور ناولٹ بھی ہیں. تو وہ جو ڈیمو یہاں دیتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے ایسے آسپیکٹ ہوتے ہیں جو کہ بندہ پڑھتے پڑھتے اوور لک کر جاتا ہے, لیکن جب وہ وہاں پہ فوکس بار بار اس پہ ریپیٹ کرتا ہے تو وہ چیز بالکل بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ورنہ تو آپ جس طرح بتایا انہوں نے کہ سوشل میڈیا کا اتنا فلڈ ہے کہ یو کین ہیو اینی بک جسٹ آن کلک, لیکن اگر آپ وہ پڑھیں گے اور یہاں سنیں گے اور اس پہ تنقید سنیں گے, اس پہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی, چاہے ہم جیسے ایجڈ لوگوں کا بھی کہہ لیں یا پھر اگر نیو کمرز بھی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی ہے ہلکے کی. دوسری بات جہاں تک ہے اپس اینڈ ڈاؤنس, تو میرے خیال میں اگر انہوں نے تھوڑے سے کر لیتے تو جو انہوں نے تو بڑی وہ شائننگ دور کا تذکرہ کیا, ویوز ہوتی ہیں اور کبھی آتی ہیں کب اپس اینڈ ڈاؤنس. اس میں مطلب مغل دور کو اگر ہم دیکھیں, مغل دور کا, مغل حکومت کا, تو ایک بادشاہ آتا ہے وہ بہت پیک اٹھاتا ہے, دوسرا آتا ہے بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے, پھر تیسرا اٹھاتا ہے. تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. تیسری بات جو یہ تھی کہ وہ جو رسپانس میں یا ریئیکشن میں بنا تھا تو بھی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. بات ہوتی ہے کہ آپ ریئیکشن میں بنے یا ایکشن میں بنے یا کاؤنٹر ایکشن میں بنے. بات ہم یہ کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو حلقہ ارباب ذوق کی جو سروائیول ہے ابھی تک, جو ابھی تک یہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اس میں یہ کچھ دے رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سی تنظیمیں بنی ہیں لیکن وہ چھوٹی مچھلی کی طرح, کسی کی لائف چند ہفتوں تھی, کسی کی لائف کا چند مہینوں, کچھ سال. یہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ ابھی تک سروائیو کر رہی ہے. اسٹرینتھ کبھی بڑھتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے, اس سے کوئی گھبرانے والی بات نہیں, لیکن یہ بہرحال اس کی اہمیت ہے. اور باقی یہ کہ سوشل میڈیا کے جو سر نے بتایا وہ واقعی ہے کہ سوشل میڈیا کی ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, اس کی ایک ریئلٹی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں. جو ہم مثال, یہ کرونا بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم, مجھے نہیں معلوم ظاہر ریسورسز کی ضرورت ہے, وہ ریسورسز اویلیبل ہیں کہ نہیں وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ مثلا اختر صاحب نہیں آ سکے, یا کچھ بڑے جو لوگ ہیں کہ ڈوئل نیچر کی, ایک ہوتے ہیں نا ایک سنگل نیچر کے آپ نے بنایا کہ آن لائن بنا دیا ہے, ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے زوم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے یہ کہ آپ یہاں کچھ جس طرح یہ 10-12 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ہم جو جہاں سے وہ اوپینین دینا چاہیں, تو یہ ایک ڈوئل نیچر کا اگر پاسبل ہے, آئی ڈونٹ نو, میں ایکسرسائز کرنے کا یہ تو یہ ایک چیلنج ہے اور اس کو ہم کنٹریبیوٹ کریں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اہمیت رہے گی, اور جب تک ادب رہے گا تو اس طرح کی تنظیمیں اور اس طرح تنقیدیں رہیں گی. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں. جو اسلام آباد کی بات ہوئی تھی کہ الیکشن میں ڈیلے آ رہی, اس میں میجر چونکہ کرونا کا ایک ایسا ہے کہ اس نے, میرا خیال ہے کہ کون سی ایسی تنظیم ہے, کون سی ایسی انڈسٹری ہے جس نے اس نے افیکٹ نہیں کیا. تو حلقے کو بھی اس نے تھوڑا بہت
دیا ہوا ہے. اسٹیگننسی، ہاں اسٹیگننسی کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی بھی تنظیم میں اسٹیگننسی آئی. چینجز کا سر نے بڑی اچھی بات کی کہ چینجز آنے چاہیے. چینجز سے ریوائیو ہوتا ہے, ایک چیز اوپر نیچے ہوتی ہے. اگر آپ چینجز نہیں کرتے تو میرے خیال میں کوئی گندم بھی آپ نہیں پال سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے ہل چلانا ہوتا ہے, نیچے زمین کو اٹھانا ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت پازیٹیو ہے. اور یہاں پہ چلیں 19-20 کے فرق کے ساتھ پریویل کر رہا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں اس حوالے سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. میں تو بات کرنا چاہوں گا, کافی باتیں ہو گئی ہیں, اور بنگش صاحب نے جو مضمون پڑھا ہے وہ آج کے اجلاس کے مطابق نہیں تھا. اجلاس کا جو ہے افادیت حلقہ ارباب ذوق کی تھی, تو وہ ایک تاریخی مضمون تھا. تو بنگش صاحب کو یا علم نہیں تھا یا سیکرٹری صاحب بتا نہیں پائے, تو مضمون کا عنوان اور مضمون کا جو روح ہے وہ اسی حوالے سے ہونی چاہیے تھی. حلقہ ارباب ذوق, میں ادھر جنگ بلڈنگ میں ایک ہوٹل تھا, میرا خیال ہے شمع ہوٹل, وہاں سے میں آنا شروع ہوا تھا. یہ مجھے یاد نہیں ہے کون سا دور تھا. بڑی پرانی وابستگی حلقہ ارباب ذوق سے. 2-3 باتوں پہ مجھے ہلکا اعتراض ہے. ایک بات تو انہوں نے کہا کہ جس حلقے کا آئین ہوتا ہے وہ حلقہ کبھی مرتا نہیں ہے. ہم نے بہت سے ایسے حلقے دیکھے ہیں جن کا آئین تھا اور وہ چلے نہیں. بنیادی طور پہ میرا تعلق جو ہے وہ حلقہ تخلیق ادب ٹیکسلا سے ہے, جس کو 33-34 سال ہو گئے ہیں وہ ریگولر جا رہے ہیں. اور میرا ذاتی تجزیہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس حلقے کو نیا خون ملتا رہے گا, ینگ لوگ ملتے رہیں گے, وہ حلقہ کبھی مرتا نہیں ہے. ٹیکسلا میں ایسے حلقے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس نیا خون نہیں آیا, وہ آج نہیں ہے. 3-4 حلقے آج سے 1-2 سال پہلے وہ سب جانتے ہیں چاہ رہے تھے, لیکن ان کے پاس نیا خون نہیں تھا. تو حلقے کی افادیت صدر مجلس یہ ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, اس کی افادیت بھی ہے, لیکن ادب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات زیادہ ہیں اس کے, کہ وہاں پہ کسی کی غزل کسی کے نام اور کسی انتخاب کے حوالے سے کوئی معیار نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں چند جن کا ایک اپنا معیار ہے, ورنہ کوئی علامہ اقبال کی جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ غزل کے نام لکھ دیتا. اور اسی لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ فیس بک کی شاعر, ان کی اس طرح تربیت نہیں ہوئی ہوتی. جس شاعر کی یہ تخلیق کار کی تربیت یہاں ہوتی ہے وہ ایک مضبوط تربیت ہے, اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% جو ہے وہ تربیت بہت جو ہے وہ درست ہے. باتیں بہت سی ہیں. اب یہ کہ حلقے کی افادیت سب سے بڑی تو میرے لیے یہ ہے کہ ہم نے انہی حلقوں میں ہی بولنا سیکھا, ہمیں زبان ملی, ہم نے احترام کیا, پھر ہمیں احترام ملا. ایک روایات ہے حلقے کی. تو سیکرٹری صاحب اور جوائنٹ سیکرٹری صاحب بنگش صاحب نے جو اختتام کیا ہے, میں شاید جو سمجھاؤں اس حوالے سے کہ یہاں پہ موضوعات کا تنوع ہونا چاہیے اور مختلف دلچسپی کے ایسے اجلاس ہونے چاہیے کہ خود بخود حاضری, فون نہ کرنا پڑے. اب ہمارے ٹیکسلا میں یہ ہے کہ ہم فون نہیں کرتے کہ آپ آئیں تشریف لائیں, ہم ایک پروگرام ایک ماہ کے کر دیتے ہیں, ان میں ایسی دلچسپی پیدا کرتے ہیں کہ دوست خود بخود آ جاتے ہیں, ایک مضبوط حاضری ہو جاتی ہے اور حلقہ بہت خوش اسلوبی سے چلتا رہتا ہے. جن دنوں میں آپ دیکھیں کہ حلقہ ذرا کمزور ہے, ایک مشاعرہ کرا دیں, کوئی مذاکرہ کرا دیں, کوئی گفتگو رکھ دیں, آؤٹنگ کر لیں, تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ حلقہ چلتا رہتا ہے. تو فی الحال تو میں نے اتنی کہنا. صاحب صدارت کی اجازت کے ساتھ, حلقہ بنیادی طور پر ایک تربیت گاہ ہے جہاں تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن میں نے جو گزشتہ کئی سالوں سے میں نے دیکھا کہ تنقید کے نام پر ایک تو اس کی تنقید ہوتی رہتی ہے, دوسرا اس کو نئے آنے والوں کو اصلاح دی جاتی ہے. یہ سلسلہ اگر نہیں چلے گا, یہ سلسلہ اگر چلا تو پھر نیا خون اس میں نہیں آئے گا. نئے خون آئے, نئے لڑکے آئیں, لڑکے تو ان کے معیار کے مطابق ان پر تنقید کی جائے, نہ کہ وہ اختر عثمان کے معیار پر تنقید ہو. نئے لڑکے جو آئیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ تنقید کی جانی چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک, میں نے پہلے بھی یہاں شاید عرض کیا تھا بیٹھے ہوئے, کہ
کہ کاج بحثی کے لیے تو صرف جہالت کافی ہوتی ہے، لیکن تنقید کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو تنقید وہ صاحب کریں جن کو اس چیز کے بارے میں علم ہو، جو پڑھ چکے ہوں۔ تو یہ ادارہ میرا نہیں خیال کہ کبھی اگر یہ تربیت گاہ کے طور پر استعمال کیا جائے اور تنقید کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ختم ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی ڈیسٹینیشن چینج کر دی جائیں، اس کی منزل تبدیل کر دی جائے، اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، یا اللہ نہ کرے اس کو پولیٹیکلائز کر دیا جائے، تو یہ پھر یہ نہیں رہے گا۔ اگر ادب کے لیے ہوگا تو ادب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ادب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تنقید کا معیار اور جو پیش کی جانے والی چیزیں ہیں ان کا معیار دیکھا جائے۔ یہ ایسا ہے کہ سیکرٹری صاحب کے پاس جمع کرا دی جائیں، سیکرٹری صاحب نے وہ 2-3 جو ہیں سینئر ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، اور جو نئے آنے والے ہیں ان کا علیحدہ پروگرام بنایا جائے، ان کو جب دیا جائے تو تاکہ وہ ڈسہارٹ ہو کے واپس نہ جائیں۔ تربیتی طور پہ ان لوگوں کو یہاں کچھ ادب کے بارے میں آگاہی دی جائے، شاعری کے بارے میں آگاہی دی جائے، تنافر حروف کے بارے میں دی جائے، فصاحت و بلاغت پہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے پھر آپ نے آگے آنا ہے۔ ہمارا پرابلم اس وقت یہی ہے کہ ینگسٹر جو ہیں وہ پڑھ کے نہیں آتے، کتاب تو خیر بہت دور کی بات ہے، اب کتاب نہیں، وہ کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، اساتذہ کو پڑھیں گے نہیں، اساتذہ کے ساتھ چلیں گے نہیں، سینئر لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان کی وہ تربیت میں کوئی خامی رہ جائے گی اور وہ اپنے کتاب کلامی کے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو حلقے کی یہ بنیادی ذمہ داری رہی ہے کہ یہ تربیت گاہ ہے اور تربیت کرتا ہے اور تربیت کرتا رہے گا، اور جب تک اس کی ڈیسٹینیشن یہی رہے گی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات کی ہے کہ نئے خون کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی آپ کو نوجوان بہت کم نظر آ رہے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ فیس بک کی شاعر جو ہے وہ اصلی شاعر نہیں ہے، لیکن یہ بات فیس بک کی شاعر کو کون بتائے گا؟ کیونکہ حلقے کا اجلاس اس کمرے کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کی کارروائی وہی سنتے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں۔ اب جو یہاں پر آتے ہی نہیں ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہوا؟ اب حارث نے ایک غزل یہاں پر پیش کی، اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈائمنشن سے باتیں ہوئیں، اب وہ باتیں اسی کمرے کے اندر ہی رہ گی نا۔ تو میری ایک سجیشن ہے کہ یہ جو حلقے کا اجلاس ہوتا ہے اس کو لائیو کیا جائے، تاکہ جو یہاں پر نہیں آ سکتا کسی بھی وجہ کی وجہ سے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کو نہیں پتہ، یہ لائیو جانے کی وجہ سے ہماری آڈینس ایک اس میں آڈینس میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ ملک صاحب نے اس پہ بات کی کہ سوشل میڈیا ایک اس کو نگیٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی بندہ آ کے کچھ بھی پڑھنا شروع کر دے تو عوام سمجھے کہ یہ شعر ہے۔ کسی کو ہر بندے کو یہ نہیں پتہ کہ شعر کے کیا معیار ہے۔ تو اب میں کچھ بھی پڑھنا شروع کر دوں، ٹک ٹاک ہے، اسنیک ہے اور اس طرح کی سوشل میڈیا کے، تو جو آہستہ آہستہ جو ادب سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کا بھی ذکر بادل بھائی نے کیا ہے اس میں کہ یہ ادب کے مخالف ہے۔ کیوں نہ ہم یہ سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے ایز اے ٹول یوز کریں کہ حلقے کو بڑھائیں، ہم اس کی رینج کو بڑھائیں، اور اس جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں اس کو لائیو کیا جائے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کووڈ کا ذکر کیا سر نے کہ کووڈ کی وجہ سے یہاں پر محفل نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کو آن لائن زوم پہ حلقے کا اجلاس کر سکتے ہیں۔ بلکہ میری سجیشن یہ ہے کہ ایک پیج بھی ہونا چاہیے فیس بک کا، جس پہ اب میں نے غزل پیش کرنی ہے تو میں غزل وہاں پر اس گروپ میں شیئر کروں، اور آپ لوگ گھر میں بیٹھے اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اس طرح بہت سے لوگ اس سے استفادہ ہوگا۔ اچھا فیاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اس حوالے سے ہم نے فیس بک پیج بنایا ہے حلقہ ارباب ذوق کا، اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے، وہ بھی بس عنقریب انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ویب سائٹ کا بھی اہتمام کیا ہے اس میں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ اور ویب سائٹ باقاعدہ اس کی ڈومین کے ساتھ
हमने इसको जो है वो तरतीब दिया हुआ है। अनकरीब ये सारी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा दूसरा इजलास है। पहला एक मुशायरा करवाया, उसके बाद एक गज़ल पेश हुई और अब ये हमारा बाकायदा दूसरा इजलास है। तो हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी वर्किंग कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग हमने ये भी सोचा है कि इसको फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे बाकायदगी से लाइव भी लिया जाए, ताकि लोगों तक आपकी जो है तख्लीक़ात वो पहुँचे। और ये बहुत अच्छा आपने इसकी तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया। इस मामले में मेरी कोई अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं क्योंकि मेरी ये फील्ड भी है। जी सर दोस्तों, मुझे मौजू के हवाले से क्लियर कर दी जाए कि आज का जो ये इजलास है, इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से हो रही है या हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी के हवाले से हो रही है। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि बात हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से हो रही है, जो 1939 से चला, लाहौर से, फिर लखनऊ गया 45 में, फिर दिल्ली गया 46 में, फिर क्या पाकिस्तान के बाद पेशावर, कराची, चिटागांग, साहिवाल और रावलपिंडी यहाँ तक फैला। आज मुल्क का कोई ऐसा टाउन और ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे हल्के की कोई तकरीबात नहीं होती हैं, और किसी जगह पे वीकली हो रही हैं, किसी जगह पे 15 रोज़ा हो रही हैं। जैसे सरगोदा में वो जुम्मा को होती है, एक हफ़्ता छोड़ते हैं, एक हफ़्ता वो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसा हो गया हल्का अरबाब ज़ौक़ को, आपस में भी पता कि ये मरबूत नहीं है, नहीं पता कि इसका मरकज़ कहाँ पे है, नहीं पता कि इसके रीजन्स कहाँ पे हैं, रीजन्स के साथ जो छोटे टाउन्स हैं वो आपस में मरबूत नहीं है। इवन एक हल्का ही अपने रिकॉर्ड में मरबूत नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ कि जी आज से 2 साल पहले हल्के की आप क्या पोजीशन थी या क्या रिकॉर्ड है, तो वो कहीं पे दस्तयाब नहीं है। मरकजियत कोई नहीं है, ना हल्के के अंदर अपनी और ना विद इन पाकिस्तान। और आप तो खैर हल्का अरबाब ज़ौक़ पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ शहरों में, शिकागो में और मुख्तलिफ अदबी तंजीमें उसको चला रही हैं, इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। एक तो इसको मरबूत किया जाए और दूसरा जो इसका रिकॉर्ड है एक हल्के की हद तक एक लोकेशन पे उसको सेंट्रलाइज किया जाए। सर ये जो बात हुई है उसकी मैं वज़ाहत कर दूँ कि जो जहाँ भी हल्के हैं जिस शहर में भी, वो अपने इनफरादी सतह पर काम कर रहे हैं। और जो PhD भी हुई है वो भी एक हल्के की हुई है, पूरे पाकिस्तान के हल्कों की नहीं हुई, वो लाहौर हल्के की हुई है। तो हर हल्का जो अमेरिका में है या लंदन में है या डेरा इस्माइल खान में है, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ के नाम पर काम कर रहे हैं, वो अपने अपनी इनफरादी सतह पर। और अब हम एक अगले नए इरे में दाखिल हो चुके हैं, तो अब उस तरह की सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। तो ना ही कोई है इस तरह का सेंट्रल कोई निज़ाम सिस्टम कि एक जगह हेड ऑफिस है, वहाँ से हम इजाज़त लेते हैं और वहाँ से अपने सारा कुछ करते हैं। इस तरह कोई अब नहीं। जी इस पर मैं अगर 1 मिनट बात करूँ। सर आप अपना नाम बता दीजिए। जी इससे पहले मकसद ये नहीं कि जिस तरह आप मिसाल दे रहे हैं ना कि एक जगह से जाए, मकसद ये कि हमारी कार्रवाई का लाहौर वालों को पता नहीं है। कोई एक ऐसा सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होना चाहिए, कोई एक ऐसा पेज होना चाहिए, या हमारी सारी सरगर्मियाँ किसी एक जगह पे ई-पेपर पे आनी चाहिए, हमें पता चल जाए कि दूसरे हल्कों में इस वक्त क्या हो रहा है। मेरी ये तजवीज़ थी, ना कि हम लाहौर वालों से इजाज़त ले के यहाँ अपनी कोई अपने एक्टिविटी जो है ना वो कंडक्ट करें या मरी वाले हमसे पूछ के करें। सबकी वेबसाइट बनी हुई है यूट्यूब पर, सबकी मिल जाती है, लाहौर की, इस्लामाबाद की, पिंडी की, हर जगह में हम देखते रहते हैं क्या हो रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। जनाब सदर नवीद को बिलोंग्स टू चकवाल। मैं रावलपिंडी में आके हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुतारिफ हुआ, चकवाल से। तो ये एक ऐसी तरबियत गाह है, जिस तरह अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले देखते हैं देहाती लाइफ को, तो वहाँ पे बुज़ुर्ग बैठते थे और उनके पास जो बच्चे थे या जवान थे वो बैठा करते थे, तो उनकी गुफ्तगू से वो सीखा करते थे। तो बिल्कुल उसी तरह हल्का भी अदीबों और शायरों की तरबियत करता है, और मैंने यहाँ से तरबियत हासिल की है। मतलब जहाँ तक तल्लक है छोटे अजला का, वहाँ पे ये फ़ोरम बहुत कम दस्तयाब होते हैं। तो ये जो फिज़िकली अजलास है हल्के का, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब से ये थोड़ा सा चेंज आया, मैंने पिछले 1.5 साल से मैं चल रहा हूँ, तो बहुत कम यहाँ पे हाज़री हुआ करती थी। अब ये चेंज आने से हाज़री जो है 3-4 इजलास से ज़्यादा हो रही है।
تو جتنے سینئر شعراء آئیں گے، ادیب آئیں گے، تو نئے جو لکھنے والے ہیں جن کو شوق ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جوں یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. اب سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ یہ حلقہ ارباب ذوق کی کارروائی بھی جو ہے اخبار پہ بھی جاتی ہے، اور ان کا جو پیج ہے اس پہ بھی جاتی ہے، سارے پڑھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو وہ تو ایک چل رہا ہے سلسلہ. تو اس سے ہمیں بہت ایک مطلب فائدہ مل رہا ہے، اور اس کی بڑی افادیت ہے. اور اس کی افادیت جو فزیکلی اجلاس ہے اس کی افادیت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. یہ ہونا چاہیے. اور اس میں ہم جب کمی اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ انٹلیکچوئل لوگ کم آتے ہیں. مطالعہ کا جس طرح سعید اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مطالعہ کی قلت کا ہمیں یہاں آ کے احساس ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب انٹلیکچوئل لوگ آئیں گے. تو ان سے جب ہم بات کریں گے تو ہمیں پھر مطالعہ کی قدر محسوس ہوگی. سوشل میڈیا پہ اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک غزل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آگے سکرول کرتے ہیں تو آگے کوئی انڈیا کی کسی فلم کا کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ تو کوئی پراپر ایک تربیت گاہ نہیں ہے. تو اس کا جو فزیکل اجلاس ہے جس طرح آج یہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والوں کے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ان کو بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور فزیکلی اچھے اور نامور شعراء سے اور بڑے ناموں سے آپ کو وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. آپ ان سے پھر ذاتی آپ کے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، پھر آپ ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایک ہے، اور اس کی افادیت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سر میں ایک ان کے مضمون کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ منگش صاحب نے جو اپنے مضمون میں بیان کی، یہ تو ایک عام تاریخ ہے جو وائرل ہوئی ہے اور ہر کوئی اس کو پڑھ چکا ہے، جس کا تھوڑا سا تعلق ہے اس سے مطلب شاعری سے یا ادب سے. تو عالی شار بنگش جیسی شخصیت سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا مختصر اور اتنا مطلب وہ محدود یہاں پہ مضمون پیش کریں گے. مجھے تو یہ توقع تھی کہ آج اس حلقے کی تاریخ جو ہے پوری طرح کھلے گی، اور ہم جو نئے سننے والے یا سمجھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ساری معلومات یہاں سے میسر آئیں گی. تو لیکن آج مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی. سر مجھے حلقے کے حوالے سے صبا کاظمی میرا نام ہے کہ بہت، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی جس طرح ہمارے سینئر بیٹھے ہیں کہ 36 سال ہو گئے یا 35 سال ہو گیا میں مجھے تقریباً 7-8 سال تقریباً ہوئے ہیں حلقے میں آتے ہوئے. اور یہ ایک جو چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ فون کریں یا نہ کریں، میرا خیال ہے کرنا چاہیے، کیونکہ یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب فون کیا جاتا ہے تو ایک جیسے لائبلٹی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. تو یوں جب عادت پڑ جاتی ہے، آنا جانا جب آنے لگ گئے ہم لوگ بھی، تو پھر آنا ہی شروع کر دیا ہم لوگوں نے. تو افادیت اس کی وہ تو یعنی اس پہ کیا بات کی جائے، کیونکہ یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ جیسے اب اتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے بھی جب آ کے تخلیقات یہاں پیش کرنا شروع کی، تو پہلی دفعہ جب اپنی تخلیق میں نے یہاں پیش کی، افسانہ پیش کیا، تو اگرچہ عرصہ دراز سے میں ایک کالج میں لیکچرر ہوں، تو ہمارے لیے اتنا یعنی کوئی دشوار نہیں ہوتا کہ پبلک کو فیس کرنا ہے. ہم نے سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے. لیکن جب تخلیق پیش کرنے کا ٹائم تھا تو بالکل کسی ٹین ایجر کی طرح میرے گال بالکل جل رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے اس پر سارے. تو بہت سیکھا ہم نے یہاں پر تخلیق کرنے کے، جو تخلیق کو کیسے پیش کرنا ہے یا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تنقید، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ تنقید کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، تنقید ہوائی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو ہم لوگ بھی ساری زندگی پڑھائی لکھائی کا ہی کام رہا، لیکن جب یہاں آنا شروع کیا تو جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حوالے یاد رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس موضوع پہ کبھی بات ہوئی تو ہم بھی بات کریں گے اور پیش کریں گے. تو گویا اپنے علم کو راسخ کرنے کے لیے بھی یہاں آ کے بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس بھی بعض پر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں علم کو شیئر کریں تو وہ بڑھتا ہے. تو بالکل یہ بات ہے.
اور مختلف محفلوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شاعر یا فلاں فلاں ادیب ویسے تو بڑے مشہور ہیں، ٹی وی پہ بہت مشہور ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہیں، تو ہم انہیں بڑا شاعر تب مانیں گے کہ یہاں آ کے اپنی تخلیق پیش کریں، تو اور نہیں آتے بلا شبہ. میں آپ کو تو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ بے شمار لوگ ہیں کہ وہ یہاں آ کے پیش نہیں کر سکتے، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں، سب کو یہ پتہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی کبھی چربا بھی ہو سکتا ہے، کٹ پیسٹ کی. ہم لوگ بہت سارے پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں کٹ پیسٹ پہ، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے. تو شاعری میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی سکم ہوتا ہوگا کہ یہاں آ کے پیش کرنا، تو یہاں بیٹھ جانا آ کر اور پھر تنقید کرنا. تخلیق اور تنقید دونوں سطح کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہر سطح پہ انسان سیکھتا ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، ایک اعتماد آتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. تو ہر چیز یہاں پر انسان سیکھتا ہے. تو اس کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے. اور آن لائن اجلاس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ پرسنلی جب اپنے گھروں سے نکل کر اپنے کام کاج چھوڑ کر ہم لوگ آ کے جب یہاں اسپیشل بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی سنڈے کو جانا ہے، یا جیسے جمعے کو پہلے بہت زیادہ اسلام آباد کے حلقے میں آنا جانا تھا، تو جیسے اسکول کالج جاتا ہے بندہ یا اپنے دفتر جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا تھا کہ جی اتنے بجے جانا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ٹائم نکال کے آتے ہیں، ان کا بھی بہت مہربانی ہے، شکریہ. ان کی وجہ سے ایک روح رواں ہے ہر بندہ اپنی جگہ پہ کہ چل رہا ہے. بہت شکریہ. ایک تو ان کی بنگش صاحب کے جو مضمون کے حوالے سے تشنیگی رہی اور اعتراضات بھی ہوئے، وہ جنون بھی تھے. لیکن میرے خیال میں جو بنگش صاحب نے ایزیوم کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ بندے آئیں گے جہاں سے میں ایک فلر دوں گا یا جس تلی لگاؤں گا، باقی لوگوں نے جس وجہ نے ایکسپلین بھی کیا تھا. لیکن وہ اس ازمپشن کی وجہ سے بڑی یعنی وہ چونکہ وہ لوگ آئے نہیں جو کہ بہت زیادہ فیملیئر تھے پوری تاریخ کے حوالے سے، شاید اور کوئی بات کر سکے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایزمپشن لی تھی اور ان کو پکا یقین تھا کہ جنہوں نے آنا ہے وہ آ جائیں گے. تو ایک تو شاید یہ ایک کمی رہ گئی تھی. دوسری بات یہ کہ اہمیت میں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ایک بات اور بتا دوں کہ آن لائن کا ایشو یہ ہے کہ آن لائن ضرور رکھیں. آن لائن کے ایشو یہ ہوتا ہے کہ دودھ والا کبھی آتا ہے، کبھی بچہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے، تو وہ فوکس نہیں رہتا. یہاں پہ آپ فوکس ہوتے ہیں تو ہر بندے کے آپ سن رہے تھے اور سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے. دوسری جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گفتگو کے دوران بہت سی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، بہت سے اچھے ناولوں کے جو بندہ عام طور پہ اوور لک کر جاتا ہے. تو جب وہ چلتے چلتے اس پہ کمنٹ آ جاتا ہے تو دوسرا جو لسنر ہے وہ کیوریس ہو جاتا ہے اور مطلب وہ ہی گوز فار دیٹ بک. تو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ وہ ریفریش ہوتا ہے. تو ایک اہمیت اس حوالے سے بھی ہے. بس میں نے پہلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کو تربیت گاہ کے طور پہ ہی ادارے کی اہمیت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ شاہ جہاں کے دربار میں ایک فارسی شاعر آیا اور اس نے آ کے ایک قصیدہ کہا، اور اس قصیدے کا مطلع کا پہلا مصرع تھا اے تاج دولت برسرت. تو شاہ جہاں نے اس سے پوچھا کہ علم تکتی دانی؟ اس نے کہا نمی دانم. اس نے کہا ببی ای حرام زادہ را برسر ما لتمی درد. تو ادارے میں نئے آنے والوں کو، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نئے آنے والوں کو یہ علم جو ہے عروض تکتی اور اس میں جو ہے نا وہ ان کو بتانے چاہیے. ادارے میں کبھی کبھی ایسے اجلاس ہونے چاہیے جس میں ان کی تربیت کا اہتمام موجود ہو. سر صدر یہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے تعمل سے سب ہماری اچھا میں آپ خاموش ہو گئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نئے آنے والوں کو ان کے فرائض کے بارے میں اور ادارے کی جو اہمیت ہے اس بارے میں بتانا بھی ضروری ہے کہ ادارے میں جو ان کا رویہ ہو وہ رویہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ کا کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے. ادارے میں ان کا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک تنظیم قائم رہے اور تنظیم کے حساب سے ان کا جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ ان کا جو رویہ ہے وہ بہتر ہو سکے. جزاک اللہ. سر صدر حلقہ ذوق یہی کردار ادا کر رہا ہے. جب کوئی غزل پیش ہوتی ہے
تو اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ یہ وزن میں ہے، نہیں وزن میں نہیں ہے۔ اسی طرح افسانے میں جو جھول ہوتے ہیں اس کی طرف ہی نشاندہی، حلقے میں کام ہی یہی ہے اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو وقت بدل گیا، اس کے تقاضے بدل گئے ہیں، تو حلقے کو بھی اپنے، میں ان دوستوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماڈرنائز کرنا چاہیے۔ کہ پہلے ہوتا تھا، جو میں نے عرض کیا ہے کہ میں کوئی 35 سال پہلے کی باتیں کر رہا تھا، تو اس وقت یہ اختر عثمان، میں، تابش کمال، سعید احمد، داؤد رضوان ہوتے تھے، اس کے بعد عابد سیال ہم سے بعد میں آئے تھے۔ اس طرح یہ لوگ سارے ہم نے جب آئے نا تو ہم دوڑ کے حلقے میں جاتے تھے، کبھی کسی نے فون یا کوئی یہ نہیں کیا تھا۔ ایک تو پروگراموں، اپنے پروگرامز کی وجہ سے، دوسرا جو بڑی وجہ تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ کل اس اجلاس کی رپورٹ اخبار میں شائع ہوگی اور ہمارے نام آئیں گے، تو ہم دوڑ کر جاتے تھے حلقے میں جانے۔ جمعے کا ہم شام کو وہاں پہنچے ہوتے تھے حلقے میں، سارے لوگ نئے لکھنے۔ تو آج جب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستوں نے درست کہا کہ وہ ہمیں یہ جو سوشل میڈیا کی طرف آنا ہوگا، اور اس میں یہ اس کمرے تک نہ رہے یہ باتیں، یہ آگے لوگوں تک بھی جائیں۔ صدر مجلس بات ہوئی ہے تو میں نے کہا اپنی تاریخ کا بیان کیا، فاتحہ بھی بیان۔ میں آپ سے اجازت، تو آپ ڈیفینس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے، ڈاکٹر صاحب نے خاص طور سے اشارہ کیا کہ میں توقع یہ کر رہا تھا کہ میں نے تیلی لگانی ہے۔ پہلا جملہ آپ دیکھیے، میں حفیظ نے جو اعتراض کیا کہ جی افادیت، پہلا جملہ دیکھیے، محرکات یہ ہیں کہ بعض دوسرے درجے کے ادیب ادب کو بیٹھکوں میں محدود کر دیا انہوں نے۔ اس سے زیادہ میں کیا جملہ سب کہوں؟ میں یہ جملہ لکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میرے جاننے والے ہیں وہ بیٹھک میں، کچھ ذاتی دوستیاں بھی ہیں، وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں انہیں کہ مرکز میں آؤ۔ صدر مجلس میں وہ اس لیے گیا ہے، وہ اس لیے نہیں، ان کی بات نہیں۔ صدر مجلس افادیت کے حوالے سے مجھے ایک چھوٹی سی دوستوں نے گفتگو کی تو میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی کہ حلقہ ارباب ذوق اور یونیورسٹیز کا اگر تقابلی جائزہ پیش کیا جائے تو وہاں پہ جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کرنے والے ہیں وہ ہم پہ کرتے ہیں، اور جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ہم سے مدد لیتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہے کہ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، صدر مجلس سے ایک اردو کا ہے، ایک انگلش کا ہے، ایک اسلامیات کا ہے، دینیات کا ہے، ایک سائنس کا ہے، ایک فلکیات کا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے تو امام میں کوئی ایک سائنسدان بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک ماہر تعلیم بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک اردو کا استاد بھی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ہمیں ایک جگہ پہ پوری یونیورسٹی مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی افادیت اس کی حلقہ ارباب ذوق کی ہے۔ جی میں گفتگو کر رہا ہوں، بات کر صدر کی اجازت سے، کاشف عباس ہاشمی نام ہے۔ یہاں بات ہوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس میں کہنا چاہوں گا جو انتظامیہ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ کافی کام کر رہی ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ ایک سجیشن دینا چاہوں گا جو کمی میں نے محسوس کی کہ ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں لیکن اس کے ریٹن ٹرانسکرپشن نہیں ہوتی۔ جو کارروائی یہاں ہو رہی ہے، ہمارے سینئر بحث فرماتے ہیں، جو نوجوانوں کے لیے کافی سیکھنے کا ایک موجب بن سکتا ہے، تو اس کو اگر ریٹن میں بھی لے آیا جائے، فیس بک پہ بھی اور باقی جگہ ڈسکرپشن میں، تو کافی آسانی رہے گی۔ بالکل، تھینک یو۔ بات ہو رہی تھی نوجوانوں کو حلقے کی طرف لانے کی، تو نوجوانوں کے حلقے میں نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی حلقہ ارباب ذوق میں تم نے غزل پیش کر دی تو ان نے تمہاری ایسی کی تیسی کر دینی ہے۔ یہ پہلی چیز جو نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ڈر انہیں حلقے میں نہیں آنے دیتا۔ جیسے کہ بات کی سر نے بھی کہ حلقہ ایک تربیت گاہ ہے، اس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ، چاہے وہ نوآموز ہے، چاہے وہ پختہ شاعر ہے، وہ اپنی غزل حلقے میں پیش کرنے سے پہلے ڈرے نہ، ہچکچائے نہ، وہ خوشی سے آئے، حلقے میں اپنی غزل پیش کرے اور
خیر کی توقع کرے جو حلقے کے ہیں اراکین ان سے۔ دوسری میں ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا جو نئے دور کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کارروائی کے حوالے سے۔ کارروائی کے جہاں تک پچھلے رجسٹر میں کیونکہ آج جوائنٹ سیکرٹری مجھے بنایا گیا ہے اور میں کافی ٹائم سے طلب کر رہا ہوں تاکہ میں پچھلی کوئی کارروائیاں پڑھ لوں تو اس سے مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے کارروائی کا، لیکن وہ مجھے موصول نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو حلقے کے جو رجسٹر ہیں وہ کارروائی لکھ کے نئی انتظامیہ کے ساتھ غائب ہو گئے ہیں۔ اگر پرانی انتظامیہ اگر ہم اس کو ایک 5-10 منٹ کا بہترین پرومو بنا کے ویڈیوز بن رہی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، ایک سسٹم میں یہاں پہلے پیش کر دیا جائے وہ پرومو پچھلے اجلاس کا، تمام اراکین اس پرومو کو سنیں، پچھلے اجلاس کی کارروائی ہائی لائٹ ہو جائے گی اور وہ حلقہ ارباب ذوق کے تمام سوشل اکاؤنٹس اور ویب سائٹ پہ محفوظ ہو جائے گا، جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ہر بندہ بآسانی چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے اس تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ چھوٹی سی ایک بات، یہ جیسے حارث بات کر رہے تھے، میں بالکل اس موضوع پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ، جیسے یہ ویڈیو ہے تو اس لیے اس کو پیغام ہی سمجھا جائے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تخلیق کار ہیں، انہوں نے بہت سارا کلام لکھ کے رکھا ہے، ینگسٹرز ہیں، لیکن وہ جھجکتے ہیں یہاں آتے ہوئے، تو میں انہیں ہم سب یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ آئیں۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے ہم اسکول کالج میں بھی جاتے ہیں تو اپنا کوئی ٹیسٹ ویسٹ دیتے ہیں تو ڈر بھی ہوتا ہے کوئی سزا ملے گی، ہے وہ تو تنقید کے لیے تیار ہو کے آئیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوگا، آپ کی تربیت ہی ہوگی، آپ کے بھلے کے لیے ہی کوئی اگر اعتراض اٹھایا جائے گا تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی چاہتے ہیں آئیں، سنیں، حلقے کا اجلاس اٹینڈ بھی کریں اور اپنی تخلیقات بھی پیش کریں، اور تنقید کو پازیٹیو لیں، یہ مثبت ہی ہوتی ہے، وہ منفی نہیں ہوتی کبھی۔ تھینک یو۔ آپ سب کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا اور حلقہ ارباب ذوق کے جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ عزت افزائی دی، مجھے شرف دیا۔ بہت ہی اچھی گفتگو سننے کو ملی، تجاویز بھی ملی اور کچھ شکایات بھی ملی، اور یہ ہونا چاہیے۔ میں قطع نظر اس مضمون کے کہ جو بنگش صاحب نے پیش کیا وہ اجلاس کے طے شدہ ایجنڈے سے لگا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اس بحث میں میرے خیال ہے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو اس طرف نہیں آتا۔ کنسٹرکٹیو جو بات ہے جو چل رہی ہے میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں جو حارث نے بات کی اور اس کے جواب میں میڈم نے بہت اچھے جواب دیا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ بھاولپور کے بہت سینئر شاعر تھے پروفیسر سہیل اختر صاحب، تو میں نوجوان تھا، غزل لکھتا تھا ڈائری میں، اور مجھے نہیں پتا تھا وزن وزان کیا ہوتا ہے، بس اپنی طرف سے وہ جو دماغ میں آیا اس کو وزن بنانے کی کوشش کرتا تھا، بے وزنی بھی ہو جاتی ہوگی، تو وہ چل رہا تھا سلسلہ۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ یار سہیل صاحب کے پاس جا کے نا آپ بیٹھیں اور چیک ویک کریں، تو میں ایک دن ڈرتے ڈرتے اتنے بڑے ادیب کے گھر چلا گیا، تو وہ سب کمپیوٹر پہ بیٹھے اپنا ایک رسالہ چھاپتے تھے تو اس کو کمپوز کر رہے تھے، تو میں گیا سلام کیا تو بٹھا لیا انہوں نے، ہاں برخوردار کیسے آئے، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا انہوں نے، تو وہ اپنے لگے میں نے کہا کہ میں شاعری کرتا ہوں۔ اچھا کیا کرتے ہو، غزل یا نظم؟ میں نے کہا جی دونوں کرتا ہوں، کچھ سنائیں۔ اب وہ ڈائری تو میرے پاس میں لے کے گیا تھا اسی کام کے لیے، میں ڈائری کھولی، اب اپنی طرف سے جو میری بالکل وزن میں چیز تھی کہ یہ ٹھیک ہوگی، تو میں وہ نظم تھی ایک، تو میں نے کہا جی یہ نظم پیش کی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا نظم کو گولا مارو غزل سناؤ۔ اب وہاں آدھا کانفیڈنس نوجوان کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے ایک غزل ڈھونڈی، پھر اس میں سے وہ سنائی، اچھا بس سنتے رہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات وغیرہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے، غزل ختم ہو گئی، اس کے بعد میں بیٹھ گیا، کیا کرتے ہیں میں بتاتا رہا، پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 15 منٹ تک وہ کمپیوٹر پہ کام کرتے رہے اور میں خاموش بیٹھا رہا کہ مجھے کچھ
फीडबैक देंगे, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बेवजन हूँ, वजन में हूँ, उन्होंने कोई बात नहीं। तो 15-20 मिनट के बाद आखिर तंग आके मैंने खुद कहा, मैं सर मुझे इजाज़त, हाँ ठीक है जाओ। तो मैं उठ के जाने लगा, तो मैंने जाते जाते मैंने कहा आखिरी बात पूछ लूँ। मैंने कहा जी कोई है मेरी शायरी में कोई बात? हाँ हाँ मेहनत करो शाबाश जाओ। अब इस जुमले का कुछ नहीं सर पैर मुझे समझ आया, खैर मैं आ गया। अच्छा बहरहाल बाद में जब कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख गया तो वो देखा तो वो गज़ल वाकई वज़न में थी बिल्कुल। तो ये रवैये जो हारिस ने बात की है, मैं टोटली जो है हारिस से इख्तलाफ करूँगा। मैं हल्के में जब अपनी गज़ल लेके जाता था, नौजवान होता था, तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि वहाँ जो सीनियर बैठे हैं उस गज़ल के परखच्चे उड़ाएं, उसमें ऑपरेशन करें उसका, मुझे एक एक चीज़ बताएं उसके अंदर, मेरी हौसला अफजाई ना करें, मेरा दिल ना रखें, जो उसमें खामियाँ हैं वो मुझे बताएं, वो मैं अपने दिमाग में फीड करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ में उसका इर्तिकाब न करूँ। इससे घबराना तो बहुत ही गलत बात है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात यह है कि फेसबुकी शायर क्या होता है, इसमें नौजवानों का मेरा ख्याल है कम कसूर है, और हम जैसे जो लोग बैठे हैं जिनकी कलमें तकरीबन सफ़ेद हो गई हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए, हमारा कसूर ज़्यादा है इसमें। हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने इन नौजवानों को एक तो प्रोवोक नहीं किया, अदब की तरफ तरगीब नहीं दिलाई, मोटिवेशन नहीं दी, इनोवेशन नहीं की। सबसे बड़ी बात जो अपना डॉक्टर रऊफ साहब ने बात की है, हमने मोटिवेशन की तरफ हम नहीं गए, इनोवेशन की तरफ नहीं गए। मैं कहता हूँ आज हमारे गज़ल के काफियों के जो अल्फाज हैं उनकी मल्टी डायमेंशनल जो अल्फाज हैं वो गिन लें, वो वही हैं जो गालिब और मीर ने हमारे लिए मल्टी डायमेंशनल कर दी। हमने कौन से लफ्ज़ को मल्टी डायमेंशनल किया है? दीवार गालिब ने मल्टी डायमेंशनल की, साया दीवार में डर होना, ये वो जो चीज़ें देखें जामिद चीज़ को उसी नहीं, और वो आज तक हम उसी को रगेद रहे हैं। दरख्त हो गया, दरीचा हो गया, दरवाज़ा हो गया, हमने कौन सा नया काम किया? हम उन्हीं इफ्तारों को अभी तक रगेद रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं किया। अच्छा अब जो दौर आ गया सहल पसंदी का दौर है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं है कि हम अहद ज़िया में जी रहे हैं। अदब के हवाले से ये अहद ज़िया है, सोशल मीडिया ये वो चकाचौंध तेज़ रफ्तारी ज़िंदगी की सारा कुछ आ गया, मशीनी लाइफ में हम दाखिल हो गए। तो उससे जो नौजवान के ऊपर जो असर पड़ा वो ये पड़ा है कि अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं नए अल्फाज को शायरी में ढाल लूँ, और नए अल्फाज को इस तमीज़ के बगैर, मादरत चाहता हूँ, इस तमीज़ के बगैर कि उसे मैं अदबी हैसियत उसकी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा, उस लफ्ज़ को ज़रूर लाना है। उसे एक तो ये हो रहा है कि शेर जो है वो एक सतही हो गया, उसके अंदर गहराई गिराई खत्म हो गई। लफ्ज़ के हवाले से उस बच्चे ने, उस नौजवान ने चौंका दिया, और उसी चौंकने के अंसर को आज फेसबुक की शोरा कह लें, आप उसे टिकटॉक की शायरी कह लें, वो और स्नेक और ये वो जो कह लें, ये वो मसाइल। इसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ बिला शक, इसके अलावा बाकी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जिक्र हुआ, ये तकरीबन 75 साल, आधी सदी से तो उम्र ज़्यादा हो गई था सर इनकी, उस दौर में जिस दौर में ये चलते थे उस वक्त एक तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम था, लोग आया करते थे। आज ये जो नौजवानों को हमने सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, हफीजुल्लाह बादल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि नया खून शामिल होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बनाने का मतलब ये है कि सीनियर अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना चाहते हैं, वो ये मेहनत नहीं कर सकते, वो ये कार्रवाइयाँ लिखने नहीं बैठ सकते, उनके पास वक्त नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि जब हमारे पास वक्त होगा हम आ जाएंगे, नहीं होगा तो हम घर बैठे रहेंगे। तो मुझे बताइए नौजवान की तरबियत कैसे होगी? नौजवान की तरबियत नहीं हो सकती, और नौजवान इसी वजह से इन हलकों से दूर हटता जा रहा है कि उसे यहाँ कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल ही नहीं रहा। वही अभी तक हमारे पैमाने क्या हैं तनकीद के? अब अरशद मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जदीद जो चीज़ें हैं उनको
कबूल करना पड़ेगा, चाहे हम अपने टूटे दिल के साथ करें, बादिल नखास्ता करें, करना पड़ेगा। फेसबुक एक हकीकत है, सोशल मीडिया एक हकीकत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये जो अच्छी बात है वो ये है कि उसके जो मस्बत पहलू हैं उनसे हम इस्तेफादा करें और अपने नौजवान को ये बताएं कि यहाँ ये मसाइल हैं। आज 1200 लाइक्स एक नौजवान को गज़ल पे मिल रहे हैं और उसके मुकाबले में अब्बास ताबिश के 22 कमेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं। अख्तर उस्मान फेसबुक यूज ही नहीं करते, और करें भी थे तो मेरे ख्याल है कि 10-12 कमेंट से ऊपर उनके गज़ल के कमेंट्स नहीं होंगे। तो क्या मतलब है, अख्तर उस्मान अब्बास ताबिश छोटे शायर हो गए और 1200 कमेंट्स लेने वाली एक लड़की जो है जिसकी गज़ल भी बेवजन में बड़ी, ये कोई मयार नहीं है। हमारे नौजवान को जल्द या बदेर ये बात समझनी पड़ेगी कि फेसबुक की दाद वाह जो है और कमेंट्स की तादाद, लाइक्स की तादाद, ये कोई मयार नहीं है। शायरी का कोई जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी पर्सनल एफिलियंसेस और पर्सनल दोस्ती यारियों की वजह से भी हो सकती है और आपकी अपनी शख्सियत के हवाले से भी हो सकती है। इन चीज़ों को समझना। बाकी हल्के की अफादियत की जहाँ तक बात हुई है तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये एक तरबियत गाह होती है। यहाँ हम सबको सीखने को मिलता है, बशर्ते के सीनियर्स अपना किरदार अदा करें। नौजवानों को तंजीम में मुसलसल उनको आते रहना चाहिए, शामिल होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ सवाल फिर वही आ जाता है कि वो क्या लेने आएगा, क्या सीखने आएगा, जब यहाँ कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जो उनको कोई बात बता सके। कोई तनकीद की बात हो रही है, वो समझना चाह रहा हो। अव्वल तो ये सोशल मीडिया ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि नौजवान अब सीखने की तरफ कम ही आते हैं, वो सताइशी प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि हारिस ने बात की कि यहाँ जनाब हमारी गज़ल को उड़ा दिया जाता है, तो मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन के। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। मुझे तो खुशी हुई जी, बर्दाश्त नहीं करते नौजवान। ये देखें, ये इस रवैये को हमें इस रवैये से निकलना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें। सिखाता भी बर्दाश्त जी, असल चीज़ यही है, टॉलरेंस सिखा रहा है हल्का, आपको चीज़ें सिखा रहा है। और हमारे यहाँ भावलपुर में भी मैं एक तंजीम चला रहा था, तो वहाँ तौसीफ़ी प्रोग्राम होता था। इस वजह से कि जनाब अरशद मलिक साहब की गज़ल है, तो ये ना हो कि जनाब अरशद मलिक साहब आज इनकी गज़ल पे कोई बहुत ज़्यादा हड़बोंग हो जाए और उसके बाद ये 2 महीने इजलास भी ना आए, क्योंकि गिने चुने लोग होते हैं। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ आपकी गज़ल को उसमें तनकीद की जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप उसमें से पॉजिटिविटी को निकालें, उन चीज़ों को निकालें जो आपको चाहिए, ये चीज़ें सीखें। ये बहुत कम लोगों को मैसर आती हैं। और बाकी अफादियत के हवाले से तो बहुत से लोगों ने बातें की, तो मेरी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई। मैं हल्के से मुझे वैसी मोहब्बत है, हल्का अरबाब ज़ौक़ से बेशक भावलपुर में इसकी कोई शाख नहीं है, लेकिन आज मुझे जैसे ही नासिर साहब ने दावत दी तो मैं सर के बल में करीब में हाजिर हूँगा। तो मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग और आपके अलावा जो इस हल्के के मेंबरान हैं वो इसी तरह अपनी हाज़िरी से और अपनी कीमती आराओं से इस हल्के को नवाजते रहें। यहाँ हम सब सीखने के लिए आते हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, सब सीखते हैं। तो ये हल्का इसी तरह दायम कायम आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सब लोगों